अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें उस खुदाए बुजुर्गो बरतर के लिए कि जिसके कब्ज़ा कुदरत में हम सबकी जान है। बे इंतहा दुरूद प्यारे महबूब हुजूर सैयद आलम फ़ख्र कौनैन ख़ातमुन नबिय्यीन रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर, जो कि तमाम जहानों की जान है। तसव्वुफ़ क़ादरी के तमाम व्यूवर्स को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बार फिर एक इंतहाई खूबसूरत और अहम टॉपिक के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। हम हैं आपके खादम और मुर्शिद करीम के दर के अदना से गदा साजिद अली कादरी अमीरी। आज का हमारा मौजूद सुखन, इंसान जब अल्लाह के रास्ते पर चलता है तो 3 आजमाइशें जरूर आती हैं। लेकिन टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप सबसे इंतहाई अदब के साथ गुजारिश करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। सामईन मोहतरम, जब आपने अल्लाह रब्बुल इज्जत का जिक्र करना शुरू किया, जब आपने अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात की पैरवी करना शुरू की, जब आपने सूद छोड़ दिया, जब आपने झूठ को छोड़ दिया, जब आपने फना और बका को समझ लिया और फना को फना करते गए और बका और हकीकत को अपने जिस्म पर वारिदुल वजूद करना शुरू किया, जब आपने आरफाना और हकीकी बैत के जरिए अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी और रजा हासिल की, जब आपने मार्फते इलाही के रस्ते को चुना, जब आपने मोहब्बते इलाही के रस्ते को चुना, जब आपने खशियते इलाही के रस्ते को चुना, तो इसके फौरन बाद क्या हुआ? आपकी परेशानियां बढ़ गईं। हुआ क्या आपके साथ? रिज्क में तंगी आ गई, लोगों की बातें बढ़ गईं, दिल का सुकून इत्मीनान वो तो आ गया, लेकिन लोगों की बातों से ज़हनी सुकून जाता रहा। सामईन मोहतरम, डरे मत, ये अल्लाह की मोहब्बत की निशानी है। कुरान करीम में फरमान है अल्लाह रब्बुल इज्जत का, वाला नबलुवन्नकुम, हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे। आज हम बताएंगे कि वो 3 आजमाइशें जो हर अल्लाह वाले पर आती हैं, वो कौन सी 3 आजमाइशें हैं। सामईन मोहतरम, हमें अलर्ट रहना होगा, हमें एक्टिव रहना होगा। हमें जब अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते पर चलते हैं तो उन आजमाइशों से गुजर कर हमें अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी और रजा हासिल करनी होगी। सामईन मोहतरम, आजमाइश क्यों कराती है? सबसे पहले कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान आपके सामने रखते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान है, वाला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात। सूरह बकरा आयत नंबर 155 है। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि हम जरूर आजमाएंगे। हम क्या करेंगे? हम जरूर आजमाएंगे, थोड़े से खौफ के साथ, थोड़ी सी भूख के साथ, माल की कमी के साथ, जानों की कमी के साथ और फलों की कमी के साथ हम आपको जरूर आजमाएंगे। सामईन मोहतरम, इसी बात पर हजरत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाहि तआला अलैह आप फरमाते हैं कि जिसे अल्लाह चाहता है, जिसे अल्लाह चाहता है उसे दुख दे देता है ताकि वो अल्लाह तबारक व तआला के करीब हो जाए। सामईन मोहतरम, बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता है यहां पर। जब आपको दुख पहुंचे इस सूरत हाल में कि आप अल्लाह के रास्ते पर चल रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला की मार्फत
اس کی قربت، اس کی پہچان حاصل کرنے کے لیے صراط مستقیم پر چل رہے ہیں۔ تو جب آپ پر دکھ پہنچے تو آپ گھبرائیں نہیں، کہیں شیطان کی چال میں نہ آ جانا، کہیں خناس و وسوسہ آپ کو ڈس نہ لے، بچ کے رہیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی آپ کو الرٹ بھیج دیا ہے کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ تو پھر جب پیغمبروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں چھوڑا، حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ کسی سے چھپا ڈھکا نہیں ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا کسی سے چھپا ڈھکا نہیں ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا کسی سے چھپا ڈھکا نہیں ہے، جناب آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا کسی سے چھپا ڈھکا نہیں ہے، اور پھر خانوادہ رسول آپ کی آل رسول کے ساتھ کیا ہوا کسی سے چھپا ڈھکا نہیں ہے۔ تو یہ وہی بات ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ یہیں پر حضرت خواجہ غلام فرید سرکار کوٹ مٹھن والی فرماتے ہیں کہ تن تندور تے ہڈیاں بالن، اساں ہاواں نال تپایا، کپ کپ مکیاں اساں کیتے پیڑے، اتوں عشق پلے تھن لایا، تن دی روٹی تے من دا سالن، اتوں لون صبر دا پایا، خواجہ غلام فریدا میں ساری تیری، تینوں ہجے اعتبار نہیں آیا۔ تو پھر آپ کیا فرماتے ہیں، ایک مقام پر یہ بھی فرماتے ہیں کہ جے سونا میرے دکھ وچ راضی، جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں، خواجہ غلام فریدا جے مل پوے سونا تے میں رو رو حال سناواں۔ یعنی جس دکھ میں یار راضی ہو اس دکھ کو بھی قبول کر لینا چاہیے، کہیں شیطان کا وسوسہ آپ کو صراط مستقیم سے اتار کر اپنی پٹڑی پر نہ چڑھا دے، اس لیے آپ کو یہ الرٹ بھیجا ہے رب العزت نے، میرے کریم نے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ یہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کرم، یہ مہربانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب مقرب پیغمبروں، نبیوں، اولیاء، فقراء کے ذریعے ہماری رہنمائی کی ہے۔ اسی لیے مرشد کامل، شیخ کامل ضروری ہے، کیونکہ جب ہم ان کی زندگی کو دیکھتے ہیں، ان کی زندگی کو اپنے سامنے دیکھتے ہیں کہ کس طرح وہ آزمائشوں سے گزر ہیں، تو پھر ہمارے حوصلے بڑھ جاتے ہیں۔ پھر ہم اقبال کی طرح، جیسے اقبال نے ہمیں کہا ہے کہ تیرے نقش پا کی تلاش میں جو میں گم رہا وہ نماز تھی، پھر ہم ان کے نقش پا کی تلاش کرتے ہیں۔ سامعین محترم، حقیقت میں آزمائش سزا نہیں ہوتی بلکہ سلیکشن ہے، یہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ سچا کون ہے۔ محترم، سب سے پہلی آزمائش خوف اور لوگوں کی باتیں۔ قرآن کریم میں کیا ہے؟ بے شیء من الخوف، یعنی جب آپ دین پر ہوتے ہیں۔ اب دین کا مطلب کیا ہے؟ عمل۔ سامعین محترم، اسلام کو قبول کر لینے کا نام دین نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں عمل کا نام دین ہے، کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاک کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ جب آپ دین پر ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے آپ کو یہ خوف آتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، کیونکہ حقیقی عشق میں جب آپ کسی عارف کے قدموں کی خاک بنیں گے تو لوگ تو پھر باتیں کریں گے، لوگ تو آپ کو تانے ماریں گے، لوگ تو آپ کو کہیں گے کہ وہ تو فلاں کا مرید ہو گیا، فلاں کی اطاعت کرنے لگا۔ حالانکہ قرآن کریم میں واضح طور پہ ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، یعنی تم میں جو صاحب امر ہے اس کی اطاعت کرو، قرآن کریم کا حکم ہے۔ لیکن آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ لوگوں کے خوف سے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اور اس کو چھوڑنے والے کے ساتھ پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ نہ دین کا رہتا ہے نہ دنیا کا رہتا ہے۔ اسی مقام پر حضرت صاحب نے فرمایا امیر و دین جو عہد نو توڑ بیٹھے دنیا و آخرت اندر خوار ہوں دے۔ سامعین محترم، وہ خوف کیا ہے انسان کا؟ کہ نوکری چلی جائے گی، رشتہ نہیں ملے گا، دوست چھوڑ دیں گے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو آزمائش میں ڈالتا ہی اسی لیے ہے
کہ آپ صرف اللہ کی ذات پر توکل کریں. ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. جب آپ اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہیں تو پھر وہ رب کریم بھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑتا. اور جس کے ساتھ اللہ ہو، جس کے ساتھ اللہ کا محبوب ہو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسے کسی اور چیز کی تو پرواہ ہونی ہی نہیں چاہیے. تو سامعین محترم، ہمیں ان خوف سے نکل کر صرف و صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوشنودی اور رضا کے لیے اس رستے کو قطعی طور پر چھوڑنا نہیں ہے، نہ ہی شیطان کی جال میں آنا ہے. اور کہنا کیا ہے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. اللہ کافی ہے، لوگوں کی باتوں سے رزق نہیں ملتا، صرف اللہ کافی ہے. سامعین محترم، ایک واقعہ ہے کہ ایک نوجوان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر شروع کیا، حقیقی ذکر، عارفانہ ذکر شروع کیا، نفی اثبات کا ذکر شروع کیا. تو سب سے پہلے اسے کیا ہوا؟ نوکری سے نکال دیا گیا. اور 40 دن کے بعد کیا ہوا؟ اللہ نے اسے اس سے بہتر نوکری عطا کر دی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملات ہیں، واللہ خیر الرازقین، اللہ بہتر رزق دینے والا ہے. آپ کو کیا خوف ہے؟ آپ کو 2 ٹکے کی دنیا داروں کا خوف ہے؟ یہ آپ کا رزق روک دیں گے، یہ آپ کی عزت روک دیں گے؟ قطعی طور پر یہ آپ کا بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکتے، سر کا ایک بال جو ہے وہ بھی ٹیڑھا نہیں کر سکتے اگر اللہ رب العزت نہ چاہے تو. اگر آپ کا ایمان اللہ کی ذات پر مضبوط ہے تو کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. سامعین محترم، دوسری آزمائش ہے مال اور رزق کی تنگی، یعنی وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کہ ہم مال کے ذریعے بھی انسان کی آزمائش کرتے ہیں. جیسے ہی آپ حرام چھوڑتے ہیں، آپ سود چھوڑتے ہیں، آپ کسی سے ایک حرام کا ٹکا آنا بھی لینا پسند نہیں کرتے، رشوت چھوڑ دیتے ہیں، تو آپ کا کیا ہوتا ہے؟ یکدم سے رزق تنگ ہو جاتا ہے. اب شیطان یہاں پر کیا وار کرتا ہے کہ دین میں آ کر، عمل میں آ کر تجھے حاصل کیا ہو گیا؟ سامعین محترم، یاد رکھیں، حکمت یہاں پر اللہ کی ہے کہ اللہ چیک کرتا ہے کہ میرا بندہ مجھے چھوڑ کر پیسے کو تو نہیں ترجیح دے گا. تو جو انسان یہاں پر مضبوط ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے سرخرو ہو جاتا ہے روحانیت کی اس آزمائش میں بھی. سامعین محترم، آپ کے سامنے مثال ہے، صحابہ کے ساتھ شعیب ابی طالب کی گھاٹی میں کیا ہوا کہ 3 سال بھوکے رہے. اور پھر کیا کیا آپ نے؟ صبر کیا، استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے، اور کیا کہتے رہے؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، یعنی مجھے اللہ کافی ہے، یعنی اللہ پر توکل کرتے رہے. رزق اللہ نے لکھ دیا ہے، حرام چھوڑنے سے رزق نہیں رکتا بلکہ برکت آتی ہے. سامعین محترم، یہ باتیں ہمیں سمجھ نہیں آتی کیونکہ شیطان ہمارے اندر وسوسے ڈالنے سے باز نہیں آتا، اور اکثر لوگ روحانیت میں اس کے وسوسے میں آ کر روحانیت کو ترک کر دیتے ہیں اور پھر ظاہریت پرستی کی طرف نکل جاتے ہیں. اور ظاہریت پرستی حقیقت میں آپ کو اور اکثر ہی آپ کو نفس پرستی میں مبتلا کر دیتی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں ہم صحیح راستے پر جا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. سامعین محترم، تیسری آزمائش ہے جان، رشتے اور بیماری کی. والانفس والثمرات، اپنی بیماری کے ذریعے انسان کو آزمائش آتی ہے، والدین کی بیماری کے ذریعے بھی آزمائش آتی ہے، اور اولاد کی بیماری کے ذریعے بھی انسان کو آزمائش آتی ہے. کاروبار میں نقصان کے ذریعے آزمائش آتی ہے، دل کے ٹوٹنے اور غم میں مبتلا ہونے کے ذریعے بھی انسان پر آزمائش آتی ہے. اب اس میں حکمت کیا ہے کہ یہ آزمائش آتی کیوں ہے؟ کہ انسان کے اندر تکبر کو جو ہے نا یہ آزمائشیں توڑ دیتی ہیں، اور انسان سجدے میں گر کر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے اور یہ تسلیم کر لیتا ہے کہ یار میرا تیرے سوا کوئی بھی نہیں ہے. مثال آپ کے سامنے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کی کہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی برگزیدہ نبی کو بیماری میں مبتلا کر دیا، اور ایسی بیماری میں کہ سارے چھوڑ گئے، تنہا رہ گئے، اکیلے رہ گئے. لیکن صبر و استقامت دیکھیے حضرت ایوب علیہ السلام کا کہ جب کیڑے پڑ گئے اور قلب تک پہنچ گئے، اور اس وقت زبان سے شکوہ نہیں کہا بلکہ کہا کہ یا باری تعالیٰ، اے میرے رب کریم، اے میرے غفور الرحیم رب، کہ دل سلامت رکھ
کہ تیری یاد میں مشغول رہے اور زبان سلامت رکھ کہ تیرا شکر ادا کرتی رہے۔ حقیقت میں یہ ہے فقر سامعین محترم جو انبیاء ہمیں سکھا گئے، جو میرے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فقر کے امام ہیں وہ ہمیں سکھا گئے، جنہوں نے فرمایا ہے الفقر فخری، کہ فقر میرا فخر ہے، جنہوں نے یہ فرمایا ہے کہ فقر میرا فخر ہے۔ سامعین محترم ایسی آزمائش اگر انسان پر آ جائے تو پھر کیا کریں؟ صرف پڑھیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، شکایت نہیں کریں بلکہ صبر کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کو کون سی بشارت دی ہے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو اللہ کی خوشخبری ہے۔ اور جسے اللہ خوشخبری سنا دے، جسے پہ اللہ کرم فرما دے، اسے کون روک سکتا ہے اللہ کی رضا پانے کو یا اللہ کا دیدار کرنے کو؟ سامعین محترم ہمیں ان آزمائشوں سے سفل ہونا ہے، ہمیں ان آزمائشوں میں کامیاب ہونا ہے، ہمیں ان آزمائشوں سے گزر کر اللہ کی رضا و خوشنودی، اللہ کی محبت حاصل کرنی ہے، نہ کہ شیطان کے وسوسے میں آ کر ان آزمائشوں سے بھاگ کر واپس نفس پرستی کی طرف مبتلا ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نفس پرستی سے بچائے، کیونکہ نفس پرستی بھی حقیقت میں بت پرستی ہے۔ ہم اکثر ہی نفس پرستی میں مبتلا ہوتے ہیں اور ہم شرک کی رٹ لگا رہے ہوتے ہیں، حقیقت میں تو ہم خود بہت بڑے شرک عظیم میں مبتلا ہوتے ہیں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ نفس پرستی سے بڑا شرک کوئی نہیں ہو سکتا۔ آخر میں یاد رکھیں کہ جس راستے پر کانٹے نہ ہوں وہ جنت کا راستہ نہیں ہو سکتا۔ آزمائش آئے تو سمجھ جائیں کہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ ہمیں آزمائشوں میں ثابت قدم رکھے اور ہمارے دلوں کو نور سے بھر دے۔ آخر میں اس پلیٹ فارم کے توسط سے آپ سب کے سامنے التجا پیش کروں گا کہ اگر آپ راہ حق اور راہ عشق کے مسافر ہیں اور آپ کو ابھی منزل نہیں ملی، آپ نے ابھی تک عارفانہ و حقیقی بیعت نہیں کی، تو پھر روبرو حاضر ہوں، عارفانہ و حقیقی بیعت کریں اور نفی اثبات کا سبق لیں، تصور ذات حق سیکھیں اور اپنے نفس کی اصلاح کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی و رضا، اس کی محبت کو حاصل کریں۔ اور خدمت مرشد اور خدمت خلق کے بغیر بھی انسان کو کبھی کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ آپ یہ مت سوچیں کہ صرف سبق حاصل کر کے اس کے بعد آپ مرشد کریم کی بارگاہ میں حاضر نہ ہوں، ظاہری صحبت اختیار نہ کریں تو آپ کو کچھ حاصل ہو جائے گا، قطعی طور پر بھی نہیں۔ آپ کو سبق حاصل کرنے کے بعد بھی مہینہ نہیں تو ہر 2 مہینے کے بعد مرشد کریم کی کلاس میں آ کر بیٹھنا پڑے گا، ان کی صحبت میں بیٹھنا پڑے گا اور سالانہ عرس مبارک ہر صورت اٹینڈ کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد ہی آپ کلاس میں بیٹھ کر ہی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے، اس کی رحمت سے اللہ کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگلی آنے والی ویڈیو تک کے لیے اپنے خادم کو، اپنے سنوکر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، فی امان اللہ۔ ویڈیو کو لائک کریں، حق کی آواز بنیں، جتنا ہو سکے ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔